अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। अफसोसनाक वाकया, हज़ारा बरादरी एहतजाज कर रही है अभी तक और हुकूमती मशीनरी वज़रा बलूचिस्तान हुकूमत मुज़ाकरात में मसरूफ़ है, लेकिन वहाँ से ये जो डिमांड्स हैं उसमें वज़ीर आज़म के आने की डिमांड अभी तक बरकरार है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने आज एक बयान दिया जिसकी बुनियाद के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। जो वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्लैकमेल करने की मुझे कोशिश की जा रही है, दफना दिया जाए, उसके बाद जो है वो मैं चला जाऊंगा, बात कर लूंगा, उसी वक्त चला जाऊंगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि वज़ीर आज़म को इस किस्म के अल्फाज क्या इस्तेमाल करने चाहिए थे एक ऐसे वक्त में जब ज़ाहिर लवाहिकीन जो हैं वो दर्द में हैं, कर्ब में हैं। सियासत हो रही है, सियासत चलती है, सियासत का कोई मौका हमारी सियासी जमातें जाने नहीं देती, और जब पीटीआई पावर में नहीं थी तब पीटीआई नहीं जाने देती थी, अब मौजूदा जो सियासी जमातें वो भी नहीं जाने देती। लेकिन जाहिर है कि वहां पर सियासी जमातों का जाना भी एक अच्छी बात है, अच्छा साइन है, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है वो अफसोसनाक है। सानेहात कौमों के होते हैं, कौमों के लिए होते हैं, उससे निकलने के लिए भी कौमों को जो है वो एक मुश्तरका जिद्दोजहद करनी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हर वाक़े को सियासत की नज़र किया जाता है और जवाब भी ऐसे दिए जाते हैं जिसके बाद आप कुछ कहने के काबिल नहीं रहते। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या उन्हें वाकई ब्लैकमेल किया जा रहा है? दूसरी तरफ एक बात यह भी हुई कि लवाहिकीन तैयार हैं तदफीन के लिए, लेकिन कुछ लोग इसको बैरूनी इन्फ्लुएंस भी यूज हो रहा है और सियासत की नज़र कर रहे हैं। तो इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे आज। क्या उन्हें इतलात ये हैं कि यह मामला बहुत जल्द जो है वो होगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ हो चुका है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? तमाम मामलात पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज बुगटी साहब, सेनेटर हैं, बाप पार्टी के, बलूचिस्तान से ताल्लुक है, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर भी थे बलूचिस्तान में। तो ज़रा उस हवाले से भी बात करेंगे कि वहाँ पर ये जब माजी में भी वाक़यात होते रहे हैं तो क्या कुछ हुआ है और किस किस तरीके से हम इससे निकले हैं, तो अब वो क्यों नहीं हो पा रहा। शाजिया मरी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमारे साथ मौजूद होंगी। अली मोहम्मद खान साहब वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मलिक अहमद खान साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तमाम को शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू बुगटी साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि इस वक्त क्या पोजीशन है? गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंगेज तो किए हुए है, लेकिन क्या इस वक्त मामलात कहां पर पहुंचे हैं? आप जो है वो किस तरह देख रहे हैं सारे मसले को? बासी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस अंदोनाक वाक़े का जितनी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए वो कम है, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। ये दरिंदों ने, दहशतगर्दों ने जिस तरह मासूम पाकिस्तानियों को शहीद किया है, वो उस मेरे पास अल्फाज नहीं है, और मैं वर्सा जो हैं उनके साथ इजहार ताज़ियत करता हूँ। उसके बाद देखें, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उनके साथ एंगेज किए हुए हैं, जो शोधा की कमेटी है वर्सा की, और बातचीत चल रही है। मैं अब नॉट सो मच इनसाइड द सर्कल, आपको पता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही होगी, तो कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और अल्लाह करे कि ये जो शोहदा का तदफीन का मामला है, देखिए इससे तो बुनियादी तौर पर इस तरह के अमल से, दो कि वो बहुत दुखी हैं, उनको गले लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरह के अमल से तो वही सफाक ज़्यादा खुश हो रहे होंगे जिन्होंने ये काम किया है। ये तो हम उनको, दुश्मन को खुशी का मौका दे रहे हैं कि हम इस तरह का अमल कर रहे हैं कि कल देखें ये मौके पर भी हम मुत्तफिक होकर जो है वो दुश्मन से नहीं निमट रहे, बल्कि तकसीम दर तकसीम गुफ्तगू हो रही है। जी एग्जैक्टली, हमें असल चीज़ पे फोकस करना चाहिए। हमें कलेक्टिव एफर्ट से, एक विजडम के साथ हमें चीजों को लेके आगे चलना चाहिए, और रिस्पांस लेकिन कलेक्टिव एफर्ट हमें जो है वो विजडम जो है हमें दिखाई नहीं दे रही। हर तरफ से बयानात ही बयानात हैं, बजाय इसके कि किसी तरह उनकी तशफ़ी की जाए। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, ये बताएं, जो वजीर आजम ने अभी बयान दिया, आज सुबह बात की उन्होंने, मैं जरा आपको सुनवाता हूं क्या कहा। ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था, हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर डाकुओं का टोला है, ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से, कि अगर आज अब उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूं और लवाहिकीन को मिलता हूं। अली मोहम्मद खान साहब, क्या वजीर आजम बेहतर अल्फाज का इंतखाब नहीं कर सकते थे? ब्लैकमेलिंग का वर्ड यूज किया, टर्म यूज की,
کوئی اور الفاظ نہیں تھے ان کے پاس ادا کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ اور جس طرح سرفراز بگٹی صاحب نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے، میں بھی مذمت اس کی کرتا ہوں۔ پہلے دن سے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے، اور جتنے ہمارے خاندانوں پہ اٹیک ہوا ہے ان سب کے ساتھ انتہائی دلی ہمدردی ہے، اور یہ دکھ صرف ان کا نہیں ہے، پورے ملک کا ہے۔ اور جس طرح کسی زمانے میں آرمی پبلک اسکول پہ اٹیک ہوا، اور میں آپ کو کیا کیا گناؤں، مناوا پہ اٹیک ہوا، ایئرپورٹ پہ کراچی میں اٹیک ہوا، لاہور میں اٹیکس ہوئے، تو یہ سارا ایک تسلسل ہے۔ اور اسی مہینے پچھلے جو ہے ہرنائی میں جو 7 FC کے جوان شہید ہوئے، تو پاکستان از کنٹینیوسلی انڈر اٹیک۔ دنیا میں بڑی بات ہوتی ہے کہ ٹیررزم کے خلاف جنگ اور یہ وہ، تو یہ وہ بش کے زمانے سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو اس کو بھی کہتے رہے، اوباما صاحب کو بھی کہتے رہے، ٹرمپ صاحب کو بھی ہم کہتے رہے، اب یہ نئے جو بائیڈن صاحب آئے ہیں ان کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ کی جو دہشت گردی کی جنگ کی جو بھی باتیں چلیں، سب سے زیادہ تو اس جنگ میں پاکستان کا نقصان ہوا، اور آج بھی ہم پہ اٹیکس ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو بہت حد تک ہم نے کنٹرول کیا ہے، لیکن ان کو موقع مل جاتا ہے۔ یہ اب ایک موقع ہے جس پہ ہم سب نے ایک ایسا متحدہ فرنٹ ان کو دکھانا ہمیں چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں بہت حد تک کیا بھی ہے، کچھ سیاست بھی ہوئی ہے کہ دہشت گرد ایک طرف دہشت گرد حملہ کرتے ہیں، آج سینٹ کے فلور پہ بھی میں نے یہ بات کی ہے، اور اس کے بعد ہم آپس میں لڑنا بھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان ایشوز پہ جو ہے اس کو کلیکٹیولی ہمیں سالو کرنا چاہیے، جس طرح کل اپوزیشن کے کچھ لیڈران گئے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں درست کیے ہیں غلط کیے ہیں؟ جی اس طرف بھی میں آتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے پہلے دن سے اس کو کنڈیم کیا اور یہ بھی کہا کہ میں جاؤں گا، لیکن کچھ شاید سیکیورٹی کنسرنز تھے۔ جو کل کی سیکیورٹی کی میٹنگ تھی اس میں تو میں نہیں تھا، لیکن کابینہ میٹنگ میں اسی پہ اتفاق کی رائے تھا کہ 1-2 دن بعد خان صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں گے، لیکن شاید کچھ سیکیورٹی ایشوز ہوں، جو بھی اس کی ریزن ہے۔ خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میں ایز اے وزیر اعظم پاکستان جاؤں گا اور یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے جانا ہے۔ وہ جائیں گے، ادھر تعزیت بھی ہوگی، لیکن ایک چیز ہے کہ کچھ لواحقین کے جو ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں، لیکن کچھ وہاں پہ کچھ پولیٹیکل عناصر بھی اس میں ایک اپنا رول پلے کرتے ہیں، انہی کو شاید میسج جناب وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی موقع ملتا ہے خان صاحب انشاءاللہ جائیں گے۔ تدفین اگر ہو جائے، میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے کیمرے کی وساطت سے بھی، وہ ہمیں شاید سن بھی رہے ہوں گے، الفاظ کا ہمارے انتخاب، بچے ہیں، میرا ہماری سوال بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ دیکھیں الفاظ کا استعمال جو آپ نے بات کی ہے، خان صاحب نے کبھی بھی کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش لواحقین کو نہیں کی جس سے ان کے دل کو خدا نخواستہ درد ہو، کیونکہ پہلے ہی وہ اپنے پیارے جو ہے وہ گنوا چکے ہیں۔ ان میں کچھ جو سیاسی عناصر ہیں ان کی طرف خان صاحب کا اشارہ ہے کہ اس طرح وہ نہ کریں، کہ لواحقین کو اپنے جنازے جو ہیں وہ دفنانے دیں، اور انشاءاللہ وہ آئیں گے اور سب مل کے اس کرائسس سے نکلیں گے۔ اور اس کا جو دوسرا سب سے بڑا ایک بات یہ ہو رئی ہے کہ اگر وزیر اعظم ترک اداکاروں سے مل سکتے ہیں ہم تو نے وزیر جو اعظم دہشت وہاں گردی کیوں نہیں جا کا جو سکتے؟ حملہ اور ہوا ہے، ساتھ ہی ایک چیز یہ بھی ذرا پوائنٹ لے لیں کہ میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، وزرائے اعظم کے لیے جانا، ادارے بھی بتاتے ہیں کہ کب کہاں کیسے جایا جائے نہ جایا جائے، بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بھی یہ آتے ہیں تھریٹ لیٹرز جو آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر بھی وہ انفارم کرتے ہیں کہ بھئی آپ نہ جائیں۔ لیکن ایک طرف وزیر اعظم یہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی تدفین آپ کر دیں میں فوراً آ جاؤں گا، تو کیا اس وقت خطرات نہیں ہوں گے؟ بہرحال دیکھیں وزیر اعظم جب بھی موومنٹ کرتے ہیں، ایک دیکھیں شخصیت امپورٹنٹ نہیں ہوتی، نہ میں اہم ہوں، نہ آپ اہم ہیں، نہ خان صاحب ایز اے شخصیت اتنے اہم شاید ہوں، حالانکہ پاکستان کے بڑے لیڈر ہیں۔ وہ جو کرسی جس پہ آپ ہوتے ہیں ایز اے وزیر اعظم، اس کی بڑی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا ملک اس عہدے سے پہچانا جاتا ہے۔ صدر کا عہدہ ہو گیا، آپ کا وزیر اعظم کا ہو گیا، آپ کا چیف آف آرمی سٹاف ہو گیا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی ایک ریاستی جو ادارے ہوتے ہیں اس کی حفاظت۔ سر لیکن 2018 میں آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف گئے وہاں پر جا کر، جب یہ مسئلہ بہت بڑا بن چکا تھا، وہاں جو 2018 والا واقعہ تھا، وہ چلے گئے وہاں پر۔ اگر آرمی چیف گئے ہیں تو وزیر اعظم کو بھی چلے جانا چاہیے تھا، بے شک گورنر ہاؤس چلے جاتے، بے شک سی ایم کے ساتھ چلے جاتے، ان کے پاس چلے جاتے، کسی نہ کسی طرح تو انگیج کیا جا سکتا تھا۔ میں صرف عادل آپ کی اجازت سے یہ بات کروں گا، تھوڑا سا مجھے 10-15 سیکنڈ دے دیں، کہ بالکل اپوزیشن کا بھی احتجاج یا ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی سرآنکھوں پہ، اور ان کو بالکل اس کا حق ہے، اور ان کی بات بجا بھی ہوگی کسی حد تک کہ وزیر اعظم کو فوری جانا چاہیے تھا۔ کل جو ان کی لیڈرشپ گئی ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی پالیٹکس کرنے گئے، ہاں وہاں الفاظ کا چناؤ ان کا بھی مناسب شاید نہ ہو، لیکن چلیں سیاستدان ہیں، جا کے انہوں نے اپنی کوئی پولیٹیکل بات بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن گئے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔
لیکن صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنا ان کی کچھ لوازمات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ آپ نے کہا گورنر ہاؤس چلے جائیں گے، گورنر ہاؤس میں بھی جا کے وہ بات ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ لواحقین کے گھروں پہ جائیں یا ان کے ساتھ بیٹھیں، وہاں فاتح خوانی ہو، جو ہمارا ایک ٹریڈیشن ہمارا سوشل کلچر ہے۔ مالک احمد خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جائیں گے، مسئلہ آفس کا ہے، مسئلہ انڈیویجول کا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ نہیں جا رہے، وزیر اعظم جائیں گے لیکن تدفین کے بعد۔ نہیں دیکھیں، بڑی ابزرڈ آرگومنٹ ہے یہ، مجھے I was not expecting this from علی محمد خان۔ دیکھیں ایک تو وہ حادثہ ہے جو پیش آ گیا ہے اور اس میں یہ نقصان ہوا ہے بہت بڑا ہے کہ یہ نسل کشی کا واقعہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور جن ممالک میں یہ جینوسائیڈ کا اتنا ایک ٹریل بڑا ہو ان کو فکر کرنی چاہیے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کوئی آج کا نہیں ہے، بار بار ہو رہے ہیں، اور یہ صرف اس حکومت میں نہیں ہوا، یہ بھی درست ہے پچھلی حکومتوں میں بھی ہوا، لیکن ایک اور انسانی المیہ وہاں پر پیش آ رہا ہے کہ پچھلے 6-7 روز سے میتیں پڑی ہیں، اور ان لوگوں کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ عمران خان آئیں اور آ کے ان کی تدفین ان کے آنے کے بعد کریں گے، اور یہ محترم جو ہیں وزیر اعظم ہیں ملک کے، اب ان کے پاس پاکستان کی سب سے بہترین سیکیورٹی ارینجمنٹ اویلیبل ہے، ان کا وہاں جانا کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ جائیں جا کر بات کریں، پھر کس چیز کا منہ کے آگے ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ آپ نیو یارک ٹائمز اٹھائیں، وہاں پر بڑا واضح طور پہ لکھا ہے، آپ جوشی ویلی اٹھائیں، وہاں لکھا ہے، آپ واشنگٹن پوسٹ نے آج تو بالکل ایک پوری تفصیل لکھ دی ہے کہ اس جینوسائیڈ کا پورا ٹریل دیا ہے کہ جب سے یہ لوگ ایتھنک کلینزنگ ان کی کس طرح افغانستان میں کیسے ہوئی، پاکستان میں کیسے ہوئی، کون سے گروپ ذمہ دار ہیں، ISIL اس کی ذمہ داری قبول کر کے بیٹھا ہے، تو پھر کون سا سیکیورٹی کا وہ پوائنٹ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ سنیز جو ہیں وہ ان کو مارتے ہیں، پھر وہ بتا رہے ہیں کہ فیلئر کیسا ہے، پھر وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی کڈنیپنگ کیسے ہوئی ہے، یعنی آپ بات نہیں کریں گے، دنیا بات کر رہی ہے، تو پھر اس پہ کیا ہوگا کہ وزیر اعظم کو یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک عام ٹیررسٹ اٹیک جو ہوتا ہے اس کے اثرات پورے ملک پر، پوری سوسائٹی پر اور طرح سے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک خاص کمیونٹی کو ایک پرپیچول فیئر ہو اور اسٹیٹ وہ فیئر دور نہ کر پا رہی ہو، اور اسی فیئر کا یہ بھی حصہ بنتا جائے کہ آپ کے ملک کا جو سربراہ ہے وہ لوگوں کی اس تدفین میں اس میں شامل نہیں ہو پا رہا، کس ریزن پر، اور پھر ان کی یہ بات کہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے، کم آن یار، کو پولیٹیکل کریکٹنس ہوتی ہے چیزوں کی، واٹ از دس؟ میں تو پچھلے 5 روز سے جس جگہ پہ میڈیا پہ جا رہا تھا میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ ایک جوڈیشل کمیشن فارم ہونا چاہیے، جس پر آپ فیکٹرز کو لسٹ آؤٹ کریں کہ کن بنیاد پر یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ سر مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں واقعی یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم کو وہاں پر جانا چاہیے۔ میں سن رہا تھا احسن اقبال صاحب کو، آج احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ جی 2018 میں جب افسوسناک واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی جو ہے وہ آرمی چیف کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور ہم نے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کیا سارا۔ معذرت کے ساتھ اس وقت بھی آپ کی حکومت پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، ایسا نہیں ہے، گورنمنٹ سے ملنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، گورنمنٹ سے انکار کے بعد آرمی چیف وہاں گئے تھے اور آرمی چیف کے جانے کے بعد یہ مسئلہ حل ہوا تھا جس میں انٹیریئر منسٹر بھی پھر وہاں ساتھ ہی گئے۔ اس وقت کی حکومت کے ساتھ وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر آرمی چیف گئے، انہوں نے وہاں پر وہ مسئلہ حل کیا، کور ہیڈ کوارٹر غالباً شاید گئے تھے۔ آج وہ وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں تو وزیر اعظم جو ہے وہ ان کے آگے شرائط رکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کریں گے تو میں پھر آؤں گا، تو انفارچونیٹلی ان کا اعتماد صرف ابھی اس لیے نہیں اٹھا کہ وہ چاہتے ہیں وزیر اعظم یہاں پہ، ان کا ماضی میں بھی حکومتوں سے اٹھا ہوا تھا اعتماد کہ جب تک شاید آج وہ اس لیے کہہ رہے کہ جب تک وزیر اعظم نہیں آتے تب تک ہم بیٹھ کے بات نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کی حکومت سے بھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، پیپلز پارٹی کے دنوں میں بھی وہ جو ہے کافی دن وہاں دھرنا رہا تھا اور وہ تیار نہیں تھے۔ شازیہ مری صاحبہ آپ نے ذرا لیٹ جوائن کیا ہے، وزیر اعظم کے اس بیان پر میں نے بات کی ہے، علی محمد خان صاحب کو میں نے کہا کہ جو الفاظ کا انتخاب ہے وہ نامناسب تھا، یہ کہنا کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ان کے لیے جو ایلیمنٹ بلیک میل کر رہے ہیں وہ انہوں نے ظاہر ہے ان کو ایڈریس نہیں کیا جو اس وقت درد میں یا کرب میں ہیں۔ سو یور ٹیک آن۔
شکریہ عادل. میں اصل میں اپنے حلقے میں ہوں, یہاں سگنلز کا ایشو ہے. تھینک یو فار ٹیکنگ می آن یور شو. میں تمام گفتگو تو نہیں سن سکی باقی پارٹیسپینٹس کی, بٹ آئی انڈرسٹینڈ جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ بالخصوص اس پر بات ہو رہی ہے. آج جو وزیر اعظم عمران نیازی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, یقیناً وہ بہت افسوسناک اسٹیٹمنٹ ہے. الفاظ کا چناؤ اپنی جگہ, اور جو انہوں نے ان کا انداز بیان تھا کہ اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن بنتی ہے, کسی بھی طریقے سے حکومت کا کوئی بھی نمائندہ آ کے کہے کہ یہ انہوں نے لواحقین کے لیے نہیں کہا اور کسی اور کے لیے کہا. دیکھیے اس وقت لاشیں ان کے لواحقین لے کر بیٹھے ہیں. سب سے چھوٹی عمر کی جو لاش 18 برس کا جو نوجوان تھا جس کا 70 سالہ باپ ہے, عمران خان صاحب نے آج اس کو بلیک میلر کہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں عادل, یہ جس بھی ذی شعور اور دل رکھنے والے انسان نے, شخص نے, خواہ وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر ہو, یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اٹھاتا ہے اس طرح کے بیانات, اور وہ بھی وزیر اعظم کی پوزیشن پر فائز کسی شخص کا بیان اس طرح ان ہرڈ یا ان نوٹس نہیں جاتا. تو یہ ایک بہت ہی انسینسٹیو بیان تھا. اس سے قبل بھی ان کے ایک وزیر صاحب نے بیان دیا اور اس پر ہم نے اعتراض کر دیا, تو تمام جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے حوالے کر دیا اس ایشو کو کہ جی آپ ان کے لیے کچھ کہتے ہیں تو آپ اوورسیز پاکستانی کی توہین کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. اگر ایک شخص جو پاکستان میں نہیں رہتا اور اچانک پاکستان کی حکومت کا حصہ بن جاتا ہے, اور اگر اس کے دل میں پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ درد ہے کہ وہ سودے بازی کرتا ہے لواحقین کے ساتھ اور پوچھتا ہے کہ کیا فائدہ دو گے اگر وزیر اعظم یہاں آیا, تو یہ کہنے پہ میں حق بجانب ہوں کہ اس کی شاید کوئی سٹیکس نہیں ہے پاکستان میں, اور پھر اس کو سارے ہی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جوڑنا نامناسب ہے اور بہت ناجائز ہے. آج کے بیان پر میں پھر افسوس کروں گی. بہت حیرانگی ہوئی ہے مجھے, اور جس طرح ملک محمد صاحب نے فرمایا کہ یہ کمیونٹی جو پاکستان کے اندر غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے, یہ ایشو آج کا نہیں ہے. میں اس حکومت کو نہیں کہتی کہ آپ ذمہ دار ہیں, لیکن کم از کم ایک بڑے کی حیثیت سے وزیر اعظم کی پوزیشن پر فائز, اگر لواحقین کا صرف یہ مطالبہ ہے کہ آ کے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھو تب ہم اپنی 11 لاشوں کو دفنائیں گے, تو کیا یہ بہت بڑا مطالبہ ہے عادل؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں, آپ بھی انسان ہیں, آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے, اینکر اپنی جگہ آپ ہوں گے, آپ کا اپنا بھی ایک اوپینین ہوگا. کیا یہ بہت بڑا مطالبہ ہے؟ میری نظر میں تو اگر میرے گھر کے آگے کوئی بیٹھ جائے, علی محمد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, دل رکھتے ہیں, میں نہیں کہتی کہ کوئی پتھر دل آدمی ہے, لیکن ان کے گھر کے باہر اگر کوئی بیٹھ جائے اور کہے میں تب تک روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک علی محمد باہر نہیں آئے, تو کیا وہ ان کو بھوکا بیٹھے رہنے دیں گے؟ یہاں تو لاشوں کا سوال ہے. یہ وہ لاشیں ہیں جو منفی ٹیمپریچر میں, -9, -10, -7 ٹیمپریچر میں وہاں پر پڑی ہیں, اور وہ لوگ وہاں بیٹھے ہیں, وہ لوگ تکلیف میں بیٹھے ہیں, کوئی خوشی سے نہیں بیٹھا, وہاں کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا, وہاں سوگ ہو رہا ہے, اور اس سوگ کی ریفلیکشن آپ کو آج پورے پاکستان میں نظر آ رہی ہے. اور جہاں جہاں یہ سوگ ہو رہا ہے وہاں لوگ جو ان کے ہمدرد ہیں وہ جا رہے ہیں, وہ ان کو کوس نہیں رہے, وہ ان کو بلیک میلر نہیں کہہ رہے, وہ ان کے درد کو سمجھ رہے ہیں. ہماری بھی جماعت سے لوگ تعلق رکھنے والے وہاں جاتے ہیں صرف اظہار یکجہتی کے لیے, ان کے دکھ کو بانٹنے کے لیے. یہاں کوئی سیاست نہیں کر رہا بھائی. اگر کسی کو سیاست کرنی ہوتی تو پہلے دن کرتے. ہم نے تو 5 روز انتظار کیا کہ وزیر اعظم آئیں گے, ان کے اس مطالبے کو مانیں گے کہ وہ آ جائیں اور پھر تدفین ہو جائے گی. کل وہاں پر اپوزیشن کے لیڈرز گئے ہیں, اور اگر ان کے الفاظ کے چناؤ پر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو آپ سنا دیں 10 دفعہ. میں نہیں سمجھتی کوئی ایسی بات کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ اس ملک میں جہاں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, آٹا, دال, روٹی, تیل, گیس, بجلی, وہاں کیا سستا ہے؟ انسانی جان اور انسانی خون. اور جو لاشیں ہیں وہ بھی انصاف مانگتی ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا, ان کو احتجاج کرنا پڑتا ہے انصاف کے لیے. تو یہ باتیں کہی تھی. اگر یہ الفاظ کے چناؤ غلط ہے تو پھر اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتی ہوں, پاکستان کی عوام بتائے گی. علی محمد خان صاحب ایک اور چیز بھی ذرا مجھے سمجھائیے گا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں آپ تدفین کر دیں میں چلا جاؤں گا. اب تدفین ظاہر ہے وہ ان کی اپنی ایک پوزیشن وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, گو کہ اصولاً یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ہو جاتی تو اچھی بات تھی, کیونکہ مائنس ٹیمپریچر میں وہاں پر ان لاشوں کا ہونا پوری دنیا میں یہ خبر بھی بن رہی ہے, مسئلہ بھی ہے. لیکن کنڈیشنز رکھنے سے بہتر نہیں تھا کہ وزیر اعظم خاموش رہتے, پھر جس طرح ڈیل کر رہے ہیں اس طرح ڈیل کر لیتے, وزراء کو بھیج کے جس طرح مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہہ کر تو آپ ان کو اور زیادہ وہ کر رہے ہیں نا کہ جی آپ یہ کریں تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آؤں گا. دیکھیں عادل صاحب, آپ اگر
اس کو سمپیتھیٹیکلی دیکھیں اور ایز جو ہمارا کلچر بھی ہے، ہمارے ملک کے جو نارمز بھی ہیں وہ یہی ہے کہ ہماری تو ملک میں غمی خوشی ہے، ہماری تو آدھی سیاست ہی غمی خوشی پہ ہے. یعنی کہ آپ ہمارے علاقے میں آپ اربوں روپے کا کام کر دیں، لیکن آپ کسی کے جنازے یا فاتح پہ میں یا ملک صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں، سرفراز صاحب بھی بیٹھے ہیں اور شازیہ بیوی بھی جو ہیں وہ بھی ان خواتین میں سے ہیں جو ہلکا جیت کے آتی ہیں، جس پہ میں سمجھوں کو ہمیشہ میں تو کم از کم اپریشیٹ کیا ہے جب بھی یہ بات اس طرح کی آئی ہے. تو غمی خوشی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے. اب اس میں عمران خان صاحب نے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا اپوزیشن میں بھی حکومت میں بھی وہ گئے ہیں. یہ واحد موقع ہے اس میں کہ اس میں کچھ ایشوز سیکیورٹی کے شاید آئے جس کا مجھے زیادہ ڈیٹیل کا پتہ نہیں، کیونکہ میں لیکن تدفین ہونے کے بعد وہ سیکیورٹی کے ایشو ختم ہو جائیں گے. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں جاؤں گا نہیں. مجھے پلیز اس پہ ذرا 2-3 پوائنٹس رکھنے دیجیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ میں جاؤں گا، لیکن صرف یہ ہے کہ تدفین ہو جائے، اور اسلامی جو اصول ہیں یا جو ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ فوری طور پہ آپ کو مردوں کو دفنانا ہوتا ہے. لیکن ادھر وہاں ان کا ایک غم ہے، ان کا ایک دکھ ہے. میں اس کو نہیں کہتا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک دکھ ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں جس شخص سے ان کی توقع ہے اسی کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں. خان صاحب انشاءاللہ جائیں گے بھی، کیونکہ ان کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ آپ دکھی ہوتے ہیں اور آپ کو آپ کے اپنے آپ سے چلے جاتے ہیں، آپ کو لوگوں پہ اعتماد اٹھ جائے. اسی پوائنٹ سے دوسرا ایسپیکٹ ہے اسٹیٹ دس پوائنٹ، پھر ماضی میں انہیں ایسا کیوں لگتا تھا کہ حکمرانوں کو ایسے مواقع پہ فوراً جانا چاہیے؟ ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں. ایک ایسپیکٹ ہے. بلوچستان کی حکومت، ہم سارا پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ریزائن کرے. ساری پارٹی ذمہ دار ہیں. ہزارہ شیعہ کمیونٹی سے بسوں سے نکال کے لوگوں کو مارا گیا. آصف زرداری کدھر غائب ہے؟ اتنا صدر بننے کا شوق تھا، کس لیے بنا یہ؟ جتنی انہوں نے لنڈن میں ٹرپس کی ہیں، اس سے اگر آدھی بھی ٹرپس کوئٹہ کی کر لیتے اور بلوچستان کی، تو زیادہ اس صوبے کو توجہ ملنی تھی. جس طرح نواز شریف آئے سیدھا اور آتے بھاؤ گئے، یہ ضروری تھا. ان کا ملک کے پرائم منسٹر ہے کہ کوئٹہ بھی جاتے. یہ کوئی آپ مغل اعظم ہو؟ یہ آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہو؟ ایک بریک کے بعد پھر بات کریں گے. ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب ذرا بریف اس پر کامنٹ کیجئے گا، پھر میں نے جو ہے وہ ڈسکشن کو آگے بڑھانا ہے. ماضی کے بیانات ان کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکمران ایسے واقعات میں ان مقامات پر نہیں پہنچتے جب داد رسی کرنی ہو، جب دلجوئی کرنی ہو، جب ان کو سہارا یا دلاسا دینا ہو، تو وہ ملک کے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. وہ حکمران ماضی میں وہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب پہ، پی ایم ایل این پہ یہ تنقید کرتے رہے. دیکھیں اس بات سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر رہا، بلکہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے، ان کو جانا چاہیے. تقریباً ٹیوزڈے والے دن کابینہ میں یہ بات ڈسکس ہوئی اور کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہ جائیں یا نہیں جانا چاہیے. سب نے کہا جانا چاہیے. صرف اس میں کچھ جو ہے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے یہ بات تھی کہ آپ 1-2 دن ٹھہر کے چلے جائیں. ہو سکتا ہے کوئی سیکیورٹی کنسرنز ہوں. خان صاحب نے کہا ہے کہ میں جاؤں گا. میں نے خود پرسنلی ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جائیں، اور وہ انشاءاللہ جائیں گے. یہ ایک ایسپیکٹ ہے اس ایشو کا، اور انشاءاللہ وہ چلے جائیں گے. دوسرا جس پہ ابھی تک میں نے پچھلے ہفتے سے 1 ہفتہ ہو گیا اس واقعے کو ڈیبیٹ نہیں سنی، وہ ہے کہ جو دہشت گردی والا ایسپیکٹ ہے اس پہ گفتگو نہیں ہوئی کہ اس کے لیے کون سے وہ مربوط اقدامات لوگ تجویز کریں کہ اس پہ ڈسکشن ہو. کہ یہ جو واقعات جس میں ایک سلسلے میں کافی توقف آیا تھا، کافی عرصے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ کہاں کوئی لیپس ہے یا جو ہے کیا چیز. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے واقعی کہ ڈیبیٹ اب دوبارہ یہ ہونی چاہیے کہ ایک نئی ویو جو یہ دہشت گردی کی واقعات کی ہو رہی ہے. عادل صاحب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پلیز ہم جانیں، اس چیز کو ہم جانیں کہ ہمارے ملک میں اس بات سے تو میں انکار ہی نہیں کر رہا کہ شیعہ سنی ایک جو ہے سیکٹرین وائلنس کا ایک ایسپیکٹ رہا، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن اس کو اس سے ڈائریکٹلی جوڑنا مناسب نہیں ہے. بیسیکلی بارڈر پار سے جو ہندوستان کی وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے وہ ہماری انہی فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس کو بھی ورک کرنا ہوگا کہ اس کو بھی ہم روکیں، اور اس کے لیے کون سے مناسب اقدامات ہیں اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے یہاں بھی. اور میں نے آج پارلیمان میں بھی دعوت دی ہے کہ آپ سینٹ میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آ کے ان ایشوز کو ضرور ایڈریس کریں، اور ہماری کوئی پالیسی کی کمزوری ہے تو اس کی بھی نشاندہی کریں. ہماری یا ہماری جو ادارے ہیں، اور اداروں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اداروں اپنے وہ کوشش کریں، لیکن ان کے پیچھے اس وقت قوم کو مضبوط کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ادارہ جو ہے ایک اس کے پیچھے قوم کی طاقت جب ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوطی سے مقابلہ کرتا ہے. جب ہم آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں تو کیسے وہاں بھی دہشت گردوں سے یا دشمنوں سے لڑیں گے؟ تو ہمیں سب کو جڑ کے
جڑنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جڑنے کی. مفتی صاحب بتائیے گا, آپ تو انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں وہاں کے, بلوچستان سے ہی ہیں, آپ کو چیزوں کا معاملات کا انداز, یہ کیوں رک نہیں پا رہا, یہ دوبارہ کیوں ہوا ہے؟ فالٹ لائنز کو ہماری وہ یوز کرتے ہیں, کیسے یہ چیز رکے گی, کیسے, کس طرح اس پر کام کیا جا سکے گا؟ دیکھیں, جو ماضی میں جو تھمی تھی وہ تو تبھی تھمی تھی کہ جب سیف الرحمان کرد مارا گیا تھا, محمود الرحمان رند مارا گیا تھا, مفتی ہدایت اللہ جو داعش کا سربراہ تھا جو عراق بھی گیا تھا اور وہاں سے وہ بیعت کر کے آیا تھا ابو بکر بغدادی کا, وہ یہیں پر اسی بلوچستان میں جہنم وصل ہوا تھا. تو یہ سلسلہ ایسے نہیں رکا تھا, اس کے پیچھے سیکورٹی فورسز کی بہت بڑی قربانی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ علی محمد خان صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ دیکھیں, ہم نے ڈبیٹ کو الفاظ کے چناؤ پہ لے کے گئے ہیں. ڈبیٹ ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کتنا عمل ہو رہا ہے, کتنا نہیں ہو رہا ہے, اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ٹیررزم 2002 سے ہو رہی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ I'm sorry, I have to interrupt you here. ڈبیٹ وہاں اس لیے گئی ہے کہ ہمارے ماضی کے حکمرانوں کے یہ دعوے ہیں کہ اگر آپ درد میں, تکلیف میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ ٹرو ریپرزنٹیشن آف دا کنٹری نہیں ہیں. یہ بھی ڈیبیٹ اس لیے بنی ہے, شاید اگر اتنے ہائی مورل گراؤنڈ یا سٹینڈرڈ سیٹ نہ کیے جاتے تو شاید آج اس پہ ڈیبیٹ نہ ہو رہی ہوتی, پالیسی کے اوپر ہی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی. لیکن یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ دعوے اور کلیمز اس معاملے میں بڑے تھے. گو ایڈ. پلیز عادل صاحب لیٹ می کمپلیٹ. میں کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہا ہوں آپ پر کہ آپ ڈیبیٹ کدھر کر رہے ہیں. بات اتنی ہے کہ اس وقت مسئلہ ہے میرے بلوچستان کا اور میرے پاکستان کا. پاکستان پہ حملہ آور ہے, ہم وار زون میں ہیں. کیا یہ اللہ نہ کرے یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے, اور اس کے بعد بھی واقعات ہونے ہیں. بلوچستان نے تو ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں پر میر شہید رئیسانی کے ساتھ, سراج رئیسانی کے ساتھ 230 لوگ شہید ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک عمل ہم کر رہے ہیں کہ ہم لاشیں رکھ کر اور پھر میں کہتا ہوں کہ ان کی دل جوئی کریں, ان کی اشک جوئی کریں, جس طرح ممکن ہو حکومت کرے, خان صاحب کو آنا پڑے وہ آ جائیں. لیکن کیا یہ واقعہ آخری واقعہ ہے؟ کیونکہ پاکستان وار زون میں یہ آخری واقعہ نہیں ہے. میرے منہ میں خاک, میں نہیں کہتا ہوں کہ ہو, لیکن بظاہر ایسا ہے کہ یہ آخری واقعہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو بات اتنی ہے کہ ہمیں ڈبیٹ یہ کرنی چاہیے کہ کس طرح وہ سنرجی لائیں. دشمن کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں واقعات کیسے ہوئے ہیں, دشمن جب مار کھائی یہاں پر دوبارہ افغانستان میں ری گروپ ہوا ہے, دوبارہ ری یونائٹ ہوئے. مجھے انفارمیشن نہیں ہے, یہ میری اسسمنٹ ہے, بیکاز میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, مجھے اتنی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن وہ دوبارہ یونائٹ ہو کے, ری یونائٹ ہو کے, ری گروپ ہو کے وہ دوبارہ حملہ آور ہوا ہے. اب آپ دیکھیں ہزارہ برادری جو ہے وہ ایزی ٹارگٹ کیسے ہے. ایک تو ان کی نون آئیڈینٹی ہے, اور جو بھی ہزارہ ہے وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے, اور پھر ہزارہ جو اپنے فیس فگرز کے ساتھ یہاں پر اس کی نون آئیڈینٹی ہے, وہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتا ہے. یہ انیشیٹو دہشت گردوں کے پاس ہے کہ کہاں پر اٹیک کرنا ہے. یہ انیشیٹو دہشت گردوں کے پاس ہے کہ کس انچ پہ اٹیک کرنا ہے, کب کرنا ہے, کس پہ کرنا ہے. اور یہ ہمارا فرض ہے ریاست کا کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کریں. لیکن وار آن ٹیرر میں واقعات ہوتے ہیں, پوسٹ مینجمنٹ امپورٹنٹ ہے اور رسپانس اسٹیٹ کا امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ یہ ہے اس وقت کہ تمام قوم مل کے, یہ صرف جنگ جو ہے وہ فوج نے نہیں لڑنی ہے, سیکورٹی اداروں نے نہیں لڑنی ہے. یہ جنگ میں نے, آپ نے, سول سوسائٹی, ہم سب نے لڑنی ہے, اور ہم سب نے مل کے اس جنگ کو لڑنا ہے, اور ہم نے یہ رسپانس دینا ہے. ایک رسپانس گورنمنٹ نے دینا ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے دینا ہے اپنی سیکورٹی فورسز کو آن کر کے, اور ایک رسپانس سیکورٹی فورسز نے دینا ہے کہ فوراً سے پہلے آئی بی اوز کنڈکٹ ہوں, ان دہشت گردوں کا پیچھا کیا جائے, ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, جیسے کہ اس سے پہلے مفتی ہدایت اللہ کو جہنم وصل کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے, چاہے وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے یا پاکستان میں جو فیسیلیٹیٹرز ہے. میں آپ کو ایک بات اور عادل صاحب آج بتاتا جاؤں کہ جب ہم وہاں پر گورنمنٹ میں تھے, کوئی ایک انسیڈنٹ ایسا نہیں ہوا جو انفولڈ نہیں ہوا, جس کے فیسیلیٹیٹرز پکڑے نہیں گئے, جو مارے نہیں گئے. یقیناً اس انسیڈنٹ کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں سر آج بھی آپ گورنمنٹ میں ہی ہیں, موجود ہے کہ آپ دیکھیں گے وہ پکڑے جائیں گے. آج بھی بلوچستان عوامی پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی انشاءاللہ انفولڈ نہیں رہے گا, گورنمنٹ جو بھی ہوگی, گورنمنٹ سے فرق نہیں پڑتا ہے. بات ویسے چیف منسٹر بلوچستان انہوں نے بھی ٹویٹ کی, وہ بھی لگے ہوئے ہیں اس وقت, معاملات ڈسکشن ہو رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں سارا. انہوں نے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ جو ہے وہ تدفین کر دی جائے. انہوں نے سب سے یہ ریکویسٹ کی, ٹویٹ بھی کی, اس میں انہوں نے اس بارے میں بات کی. ابھی بھی سب معاملات پر ان کی اس وقت ملاقاتیں ہیں, معاملہ چل رہا ہے. خدا کرے کہ سب جو ہے خیر خیریت سے یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو, تاکہ اس پر مزید جو ہے وہ نہ سیاست ہو سکے نہ بات ہو سکے. شیخ رشید صاحب نے آج کیا بات کی؟ ملک صاحب میں ذرا آپ کے پاس آتا ہوں, ذرا سنوائیے گا جی جلدی سے متعلق.
پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے. اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ، پشاور میں ہائی الرٹس ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملکوں سے انڈین را کے ایجنٹ اور انفلوئنس ایجنٹ اور جو دوسروں کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے تھریٹس ہیں. مالک صاحب، ایک تو آپ ظاہر ہے وہ بھی رسپونڈ کرنا چاہیں گے علی محمد خان صاحب کی بات کو یا بگٹی صاحب کی بات کو، لیکن مجھے ساتھ میں ذرا اس کا بھی جواب دیجیے گا. آج مریم بی بی نے بھی کہا کہ تھریٹس تو ہیں، ہمیں بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا چل رہا تھا، لیکن ہم پھر بھی گئے. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان شہروں کے اندر ہے، تو کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہماری یہ اندازہ ہے کہ واقعی تھوڑی سی احتیاط کی جائے؟ سیاسی معاملات چلتے رہیں گے، کیونکہ ہم انفارچونیٹلی ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو نشانہ دہشت گردی کے ذریعے بنایا گیا. بی بی صاحبہ کا واقعہ ہے، اور کئی ANP کی تھے، کئی سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ نشانہ بنے دہشت گردی کا. تو کیا یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہاں اب تھوڑا فار دا ٹائم بینگ ہم اس کو ڈیفیوز کریں پولیٹیکل ہیٹ کو، اور تھوڑی اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے واقعات مزید نہ ہو؟ یور ٹیک آن. اچھا دیکھیں عادل، یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر یہ جو سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں اور دہشت گردی کی ایک لہر کی ایک خبر بھی مل رہی ہے اور اس کے وہ واقعات پیش بھی آ رہے ہیں، تو اس میں احتیاط لازم ہے اور احتیاط کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ ڈفرینشیٹ کر لیں، وہ کیسے کر لیں؟ آئی ڈفر ود بگٹی صاحب اینڈ علی محمد خان بوتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، دہشت گردی اور جو ایتھنیکل کلینزنگ ہے، یہ ان کی ڈیفینیشن ہی علیحدہ ہے. یہ ہزارہ بیچارے تو جینوسائیڈ کا شکار ہیں، اور آج سے نہیں ہے. یہ وہ عبد الرحمان خان کے ٹائم سے، یہ بگٹی صاحب کو بہتر پتہ ہوگا، 1800 کی تاریخ سے اٹھا کر دیکھیں ہم نے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو نسل کشی ہو رہی ہے. تو ملک صاحب پھر آرگیومنٹ تو ویلڈ یہ ہوا نا کہ جو بات پھر بگٹی صاحب اور علی محمد خان صاحب کا، پھر یہ پوائنٹ تو پرٹیننٹ ہو گیا نا آپ کے آرگیومنٹ سے، اگر میں اس کو ریلیٹ کروں کہ پھر تو ہمیں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے نا، پھر تو ہمیں کنسنسس کی ضرورت ہے، نیشنل ہارمنی کی ضرورت ہے. ہمیں پھر ڈیبیٹ یہ جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کے واقعات سے بچیں کیسے. نہ آپ کی گورنمنٹ ذمہ دار، نہ پچھلی ذمہ دار، نہ موجودہ ذمہ دار، لیکن ذمہ داریاں بہرحال حکومتوں کی ہوا کرتی ہیں، لیکن ایک پرانا مسئلہ ہے. تو پھر تو ضرورت ہے اس بات کی نا کہ اس پہ بیٹھ کے بات ہو، نہ کہ ہم جو ہے وہ پن پوائنٹ کرتے رہیں ایک دوسرے کو. نہیں، مجھے اجازت دیں. دیکھیں جو باعث تنقید بات ہے، اور جو باعث تنقید بات ہے وہ کیا ہے؟ اب میں شاید اپنی بات کرتا تو میں غالباً آپ کی توجہ کسی اور طرف مبذول کروانا چاہ رہا تھا، لیکن ذرا ملک صاحب کمپلیٹ کر لیں. علی بھائی میں آتا ہوں. دیکھیں میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شروع کر دوں تو. اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ باعث تنقید ہے کیا، باعث تنقید وہ کیفیت ہے جس میں اس وقت وہ ورثہ بیٹھے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے. یہ کوئی اس پہ کوئی سیاست نہیں کر رہا. کیا اگر ورثہ مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ سیاست کر رہے ہیں؟ وہ ورثہ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم آئے تو یہ پولیٹکس ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. یہ اب ساری بات تو خود گھما کے کچھ لوگوں کے لکھے میں لکھی ہے. کیا کریں ہم؟ مجھے علی محمد خان کی وہ تقریر یاد ہے، میرے ڈسٹرکٹ میں یہ تشریف لے کر آئے تھے. ایک زینب بچی کے واقعے پر انہوں نے عرش ہلا دیا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو. آج کدھر گئی علی محمد کی تقریر؟ I was looking for it. آج تو وہاں پر ایک انسانی المیہ جو ہے وہ رونما ہو رہا ہے کہ 6 دن سے لاشیں اس سردی میں آپ جا کر ویسے بیٹھ کے دکھا دیں گے، اور وہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. ڈو یو نیڈ ٹو فائنڈ اینی ادر ورڈز فار دیٹ؟ کوئی اور بات کرنے کی ضرورت رہ جائے گی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے جو لسٹ کرے چیزوں کو کہ وائی ہزارہ کمیونٹی از ناٹ بین پروٹیکٹڈ اتنے واقعات کے بعد. پچھلے کچھ واقعات میں ان کے 600 میل ممبر مارے گئے. ان کی جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے، آپ کے اوپر اوبلیگیشن ہے اسٹیٹ آف پاکستان پہ. آپ یونائٹڈ نیشنز کی اس جو جینوسائیڈ کی ان کی ہے اس کے سگنیٹری ہیں. آپ 1951 سے پاکستان کی اسٹیٹ نے انڈرٹیک کیا ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل بلیف، ریلیجس بلیف کی بنیاد پہ کسی کی نسل کشی نہیں ہوگی. تو کیوں ہو رہی ہے ان کی؟ یہ سٹیزنز نہیں ہیں آپ کے؟ آر دے سنز آف اے لیسر گاڈ؟ اب اگر ان کو آپ اس لیے سمجھتے ہیں کہ کوئی دنیا چیخ کے کہہ رہی ہے کہ وہ کس ایکسٹریمزم کا شکار ہیں، کرنے والے بتا رہے ہیں کہ ہم کیا، تو پھر اس کے پیچھے بحث کیا رہے گی؟ فی الوقت مسئلہ ان کی تدفین کا ہے.
باقی بات آپ کی بعد میں آتی ہے، باقی باتیں بعد میں. جی شازیہ صاحبہ وہ ہم تو اس سے آگے جا کے بات کر رہے ہیں. مجھے ایک سیکنڈ عادل صاحب ایک کمنٹ سر ذرا کوئکلی میں نے پہ شازیہ صاحبہ اگر آپ اجازت دیں. جی کوئکلی ذرا. اب دیکھیں میں ملک صاحب سے بڑے بسط احترام کے ساتھ دیکھیں یہ ایتھنک کلنگ جو ڈیفینیشن ہے وہ یہاں پر فکس نہیں آتی ہے. یہاں پر یہ ہزارہ کی کوئی جینوسائیڈ نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ اٹیکس کرتے ہیں. اس میں دیکھیں ہماری 400+ لوگ جو ہیں وہ نان ہزارہ بھی مارے گئے ہیں. تو وہ پھر ایتھنک کلینزنگ کہاں سے ہوگی؟ تو میں نہیں سمجھتا. اور پھر ہزارہ کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا حصہ ہیں. 2 ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے اور دونوں منسٹر، ایک منسٹر ہیں اور ایک شاید ایڈوائزر ہیں سی ایم کے. تو وہ دونوں گورنمنٹ کا حصہ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایتھنک کلیننگ. میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ پر رسپونڈ کروں گا. سر میں ذرا شازیہ صاحبہ کی طرف جانا ہے کیونکہ وہ ویٹ کر رہے ہیں. شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. شارٹ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ملک صاحب نے ایک بات کی ہے جو ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائیڈ کی، اس پہ میں اپنا ایک پوائنٹ رکھتا ہوں شارٹ. لیکن اس سے پہلے انہوں نے بات کی عرش کی اور قصور کی. تو میں قصور اس لیے گیا تھا کہ ان کو ان کے وزیر اعلیٰ کو توفیق نہیں ہوئی تھی، مجھے جانا پڑا. جہاں تک اس کی بات ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ جہاں کوئی قتل ہوتا ہے ناحق، آج وہی توفیق ان کو نہیں ہو رہی. میں آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ بات آج بھی کرتا ہوں کہ ریاست اس کی ذمہ دار ہے. لیکن جینوسائیڈ والی بات سے میں ان کی اس لیے نہیں کرتا ملک صاحب کہ جینوسائیڈ ہمیشہ ریاست کرتی ہے. سن لیں میری بات، آپ نے اپنی بات کر لی ہے کہ جینوسائیڈ ہمیشہ ریاست کرتی ہے، ایتھنک کلینزنگ حکومت وقت کرتی ہے. یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. جینوسائیڈ جو ہوتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے جو ہندوستانی فوج کشمیریوں کی کر رہی ہے. جینوسائیڈ وہ تھا جو آپ کے بوسنیا ہرزیگووینا میں وہاں پہ اس وقت سلوڈوبان ملوزیوچ نے جب کیا تھا، جب مسلمانوں کی سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب شازیہ صاحبہ کی طرف مجھے جانے دیں ذرا، وقت کم ہے. جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، یہ دہشت گردی کا ٹھیک ہے. پوائنٹ ہے کہ سر علی صاحب ٹائم آپ ذرا کم ہے، مجھے شازیہ صاحبہ کی طرف جانا. ان لوگوں کا کیس مضبوط کریں گے. شازیہ صاحبہ کمال کر رہے ہیں. شکریہ. میں سوچی تھی کہ ایک خاتون ہو، اس نے ہونے کی حیثیت میں 4 مرد حضرات کم از کم اتنی رعایت کریں گے کہ تھوڑا بولنے کا ٹائم دیں گے. بہرحال نہیں، وہ آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا کنیکشن، ورنہ میں نے بریک سے آتے آپ کو لینا تھا. آپ کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا. لیکن میں تھینک یو عادل، تھینک یو. بات یہ ہے کہ مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ حکومت کے جو وزراء ہیں وہ اس قدر ایک وزیر اعظم کی بے حسی اور لواحقین کی ڈیمانڈ کو بلیک میلنگ کا نام دینے والے شخص کو اس قدر ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میں مطلب ایکچولی آئی ایم لاسٹ فار ورڈز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. میں کیا ایکسپلین کروں؟ Really, I mean, I'm lost. I really don't know کہ میرے پاس کون سے الفاظ ہیں ایسی گورنمنٹ کو کیا بولوں. پھر آپ کہیں گے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں اب تنقید کر رہی ہیں. دیکھیں عادل، آپ نے کہا عادل صاحب ان کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ٹیشو پیپر کے ٹرک بھجوا دیں گے. انہی کی گورنمنٹ تھی. مفتی صاحب یہ رئیسانی صاحب کی بات کریں آپ. جی شازیہ صاحب، I try not interrupting the male participants. جی ٹھیک ہے. Have some mercy on me also. بات یہ ہے کہ کسی نے نہیں کہا کہ اس حکومت نے کچھ ایسا کام کرایا ہے، کسی نے اس حکومت کو ذمہ دار نہیں کہا. لیکن اس حکومت کے جو چیف ایگزیکٹو پاکستان کے، ان سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ وہاں آئیں. اس سے مطلب اس بات کو کیوں جوڑا جا رہا ہے اس چیز سے کہ یہ پرانا قصہ ہے، لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا نہیں ہو رہا. مطلب وہ خود کہتے ہیں کہ ہم پچھلے 20 برسوں سے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. حکومت کوئی بھی آئے، کوئی بھی جائے، ہمیں سیکیورٹی نہیں مل رہی. ایک کمیونٹی اپنے آپ کو ٹارگیٹڈ فیل کر رہی ہے. پاکستان میں دہشت گردی ہے، اس سے کس نے انکار کیا؟ ایکسٹریمزم ہے، اس سے کس نے انکار کیا؟ اسی لیے تو پاکستان میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا. ہم اپوزیشن میں تھے لیکن ہم سر جوڑ کر بیٹھے اس وقت کی حکومت کے ساتھ. ہم نے تعاون کا اظہار کیا، ہم نے تعاون کیا، ہم نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی، ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی کہ اس ملک میں امن آ جائے. لیکن اگر اس ملک میں امن نہیں آیا ہے تو جو کوتاہیاں ہیں اس پر نظر ڈالنا بھی ہمارا فرض ہے. ہو رہی ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم آج چھٹا دن ہے، ان لواحقین کے پاس کیوں نہیں جا رہا؟ پلیز خدا کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں آپ دیتے ہیں لیکن اس کو اگر آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو ایسی عظیم شخصیت کی مثال دینے سے پہلے 100 دفعہ اب آپ سوچا کریں. مدینہ ریاست کی آپ بات کرتے ہیں 100 دفعہ پہلے اب آپ سوچا کریں. دس از ایکچولی ناٹ دا وے ٹو بہیو. مجھے بھی بڑا افسوس ہوا، علی محمد صاحب نے کہا کہ توفیق اس وقت کے حکمران کو نہیں ہوئی. تو بھائی میرے توفیق اس وزیر اعظم کو بھی نہیں ہے
چھٹا دن ہے آج. سائیوال میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کچھ نہیں ہوا. بچہ ایک شہید کر دیا گیا اسلام آباد کے اندر, 11 لوگ یہاں شہید کر دیے گئے. لیکن آپ لوگ خدا کے لیے کیوں نہیں سمجھ رہے کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے, صرف آپ سے ایک ہمدردی کی امید لگا کے بیٹھے لاشوں کو لے کر لڑائی کی. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, عادل آپ کو بلیک میلر لگتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی شکلیں دکھا رہے ہیں اسکرین پر دوبارہ سے. تو اگر وہ آپ کو بلیک میلر لگتے ہیں, میں تو ایکچولی وہ تو بڑے تکلیف میں کرب میں اس وقت وہ لوگ ان کے ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ سلیکشن آف ورڈز جو تھی پرائم منسٹر کی. جی جی مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. شازیہ صاحب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, 1 منٹ پلیز, آپ ذرا اس کو اگر کنکلوڈ کریں. جی پلیز, ریکارڈ کارڈ کی درستگی کے لیے ٹو کریکٹ دی آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز, اگر یہ ڈیفینیشن دیکھ لیں جینوسائیڈ کی تو یہ اسٹیٹ نہیں کراتی. اس پہ لکھا ہے the deliberate killing of a large number of people from a particular nation or ethnic group with the aim of destroying that nation or group. So please آپ کم از کم جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کے معنوں کو سمجھیں, اس کو صرف ایک اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے حوالے نہ کریں. ایک فیئر ہے اس کمیونٹی کو, اور اگر ایک آنریبل پارٹیسپینٹ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جینوسائیڈ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.